बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 24 अक्टूबर 2025 जुम्मे का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन हाजिर हैं। भारत ने एक बार फिर मक्कारी से अफ़गान तालिबान को अपनी मुट्ठी में ले लिया और अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान पे आबी जारहियत मुसल्लत करने का ऐलान किया। दरियाए कुनड़ पे डैम बनाने जा रहे हैं इंडिया की मदद से। इस हवाले से बात करेंगे, क्या अफ़गानिस्तान दरिया कुनड़ पे डैम बना के पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं, या पाकिस्तान दरिया चतराल पे जो वहाँ पे पाकिस्तान अपर रिपेरियन है, क्या पाकिस्तान वहाँ पे डैम बना के ये पानी अफ़गानिस्तान जाने से रोक सकता है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। एक तरफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोस अफ़गानिस्तान के साथ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया खेल उन्होंने शुरू कर रखा है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। और साथ नाज़रीन 1,15,000 अफ़गान शहरियों ने पाकिस्तान में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी है। उनकी जान को अफ़गानिस्तान में ख़तरा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों की वजह से हमारा चैनल जो है वो आगे जा रहा है। नाज़रीन, इंडिया ने एक तो पाकिस्तान के साथ जो महदूद जंग की, उसके बाद उन्होंने अपने अवाम को खुश करने के लिए, क्योंकि वो जंग में पाकिस्तान ने उन पे एक ऐसी कारी ज़रब लगाई, एक ऐसी चोट उनको पहुंचाई कि उनके 7 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने गिरा दिया। और वो जंग जो इंडिया सोच रहा था कि पाकिस्तान 15-20 दिन जंग नहीं लड़ सकता, इसीलिए उन पे जंग मुसल्लत की गई। पहलगाम का एक ड्रामा रचाया गया और जो पहलगाम का वाक़या हुआ वो इंडिया के बॉर्डर और पाकिस्तान का अगर लाइन ऑफ कंट्रोल से देखें तो वो 400 किलोमीटर तकरीबन बनता है। उसके बावजूद 10 मिनट में पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना और पाकिस्तान की फिर जंग होना, जो पाकिस्तान पे इन्होंने कोशिश की। पाकिस्तान उस जंग को करना नहीं चाह रहा था। हमारे जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने ही पाकिस्तान को आगाह किया कि जंग ना की जाए। मगर जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमले शुरू कर दिए तो पाकिस्तान ने फिर जो वार किया, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पाकिस्तान ने किस तरीके से इस्तेमाल किया, वाक सिस्टम को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, चाइना का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसके ज़रिए पाकिस्तान ने किस तरह निशाना बनाया इंडिया के फ़ाइटर जेट को, जो 7 फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए। साइबर हमले जो पाकिस्तान के नौजवानों ने किए, तो पाकिस्तान ने उसमें चाइना का BVR सिस्टम जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है PL-15, उसको इस्तेमाल करके उसके 7 फाइटर जेट गिरा दिए थे। बहरहाल नाज़रीन, उसके बाद ये बार बार ये 7 फाइटर जेट का जिक्र जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं। और यहाँ पे करने का मकसद इंडस वाटर ट्रीटी, उनके पास एक ही हल था कि यार अब अपनी आवाम को खुश किया जाए, क्योंकि हमारा काफ़ी नुकसान पाकिस्तान ने जंग में कर दिया है। और दुनिया ने भी देख लिया, यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका ने, कि यार इतना बड़ा मुल्क जिसको हम चाइना के बराबर जो है वो बना रहे हैं, उन्होंने अपने से 6 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान के सामने हथियार डाल दिए। फिर जब ये अमेरिका के पास गए जंग बंदी के लिए, और पाकिस्तान ने इनके 29 शहरों को भी निशाना बनाया जहाँ पे इनके फ़ौजी अड्डे थे, इनके एयरबेसेस को निशाना बनाया। उधमपुर में इनकी मिसाइल, ब्राह्मोस मिसाइल के ज़ख़ीरे को तबाह किया। तो पाकिस्तान ने जब ये सब कुछ कर लिया तो फिर उनके पास एक ही हथियार था, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है। उन्होंने अपने अवाम को खुश करने के लिए कि हम पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देंगे और हमने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है। अपर रिपेरियन है, पानी उनकी जगह पे है तो उनको बंद किया जा सकता है। मगर चूँकि एक मुआहदा हुआ है, 1960 में ये मुआहदा हुआ था और ये पानी ये बंद कर नहीं सकते। जो इंडिया के डैम थे, हमारा बीच में रावी खुश हो गया है, सतलुज जो है वो खुश्क हो गया है, वो उनके खाते में आए हैं। ब्यास ये इंडिया को दिए गए और पाकिस्तान को जहलम चनाब जो है वो दिया गया, और दरिया सिंध जो इंडस है। तो अब पाकिस्तान के ये जो ज़राअत है जो, और पाकिस्तान के जो किसान हैं, 72% का दारोमदार जो है वो जहलम और चनाब और इंडस वाटर पे है। अब अगर ये मुअत्तल करते हैं, जो कर नहीं सकते, मगर इन्होंने ऐलान कर दिया, अपर रिपेरियन है, कि हमने ये मुअत्तल कर दिया और वहाँ पे वो डैम बनाने ज़बरदस्ती जा रहे हैं, क्योंकि उनके इलाके में आ रहा है। पाकिस्तान ने इसको, अगर ये हमारा पानी रोकते हैं तो ये जंग तस्वर होगी। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये मामलात मज़ीद बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान इस बार जंग में पहल करेगा, क्योंकि हमारी 72% ज़राअत अगर सफ़र होती है और ये हमारा पानी रोकते हैं तो पाकिस्तान उस पर जंग ज़रूर करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी एक बयान दिया था कि पाकिस्तान जो है वो इनके डैम को मिसाइल से तबाह कर देगा।
اب انہوں نے ایک دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا اور طالبان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بن گئے۔ میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو جو اس ٹائم پہ پراکسی جنگ پاکستان میں شروع کر رکھی ہے، اس کو سب سے آسان لگتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ وہ جنگ کر کے دیکھ لیا انہوں نے، وہ وہی طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں جو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، کہ بلوچستان میں امن نہ ہو، وہاں پہ بلوچ آزادی کی جو لوگ ہیں، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، ان کی آپریشنل سپورٹ فراہم کرنا، ان کو مالی معاونت فراہم کرنا، وہ ایران کے ذریعے کرتے تھے، افغانستان کے ذریعے کرتے تھے۔ اور پاکستان کے یہ دو پڑوسی جو بارڈر پہ پڑے ہیں، 904 کلومیٹر کا ایران اور 2640 کلومیٹر کا افغانستان کا یہ بارڈر، انڈیا کی اس پہ جو ہے وہ نظر رہتی ہے۔ جتنی بھی ادوار ان کے دیکھ لیں، منموہن سنگھ کے 11 سال اور یہ واجپائی کے اس سے پہلے، اور اب یہ جو 10 سالہ نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ان دو ملکوں پہ نظریں جمائے رکھی ہیں، ہر دور میں اچھے تعلقات ان کے ساتھ قائم رکھے ہیں۔ اب بھی 2021 میں طالبان آئے، انہوں نے اب یو ٹرن لے لیا ہے، طالبان کے خلاف تھے، اب طالبان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دوبارہ لے لیا ہے، سفارت خانہ بھی وہاں پہ کھولنے جا رہے ہیں۔ ناظم الامور جو وہاں پہ کرن یادو جو ہیں، جو 18 ماہ تقریباً افغانستان میں تکنیکی کمیشن کے سربراہ رہے ہیں، ان کو ناظم الامور مقرر کر دیا۔ آگے پاکستان کی افغانستان کے اس بارڈر پہ نظر رکھنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے۔ امیر خان متقی جو عبوری وزیر خارجہ تھے عبوری حکومت کے افغانستان کے، وہ 6 دن انڈیا میں رہے، اور یکدم آنے کے بعد یہ اعلانات ہو گئے کہ کنل، دریا کنل پہ جو ہے وہ ہیبت اللہ خونزادہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ڈیم بنائے جائیں۔ اور یہ اعلان ناظرین ان کے بجلی کے وزیر جو ہیں عبداللطیف نے بھی اعلان کیا، اور ان کے نائب وزیر نے بھی اعلان کیا کہ ہیبت اللہ خونزادہ نے اعلان کیا ہے کہ ڈیم بنانے شروع کر دو، اور یہ ہمارا پانی ہے، ہمارے وسائل، ہم اپنے وسائل استعمال کریں گے۔ پاکستان ناظرین اس میں پہلے بھی مذاکرات کئی بار کر چکا ہے۔ حامد کرزئی 2010 میں اسلام آباد آئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہ معاہدہ کرنے لگے تھے۔ پرویز مشرف کے دور میں 2003 سے 2007 تک یہ آبی کمیشن کے حوالے سے مشرف چاہتا تھا کہ معاہدے ہوں جس طرح کہ انڈیا کے ساتھ ہیں، تاکہ بعد میں مسائل نہ آئیں، مگر وہ پھر بعد ازاں جو ہے وہ اشرف غنی کے دور میں، حامد کرزئی کے دور میں یہ ہو نہ پائے۔ اب یہاں پہ طالبان نے ایک بار پھر یہ آواز بلند کر دی ہے کہ دریائے کنڑ پہ، جو دریائے کابل پاکستان کے قبائلی اضلاع مومند، ضلع مومند میں آ کے گرتا ہے، اس کے بعد یہ دریائے کابل آگے جا کے نوشہرہ اٹک تک جاتا ہے، وہ پانی پاکستان کا روکنا چاہ رہے ہیں، اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ 30-32% پاکستان کی زراعت اس سے بھی سفر ہوگی۔ اب یہاں پہ ناظرین، وہاں پہ تو انڈیا اپر ریپیرین ہے، وہاں پہ چائنا کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہاں پہ چائنا اپر ریپیرین ہے، اور یہاں پہ فی الحال لگ رہا ہے کہ اگر دریائے کنڑ پہ یہ ڈیم بناتے ہیں تو یہ اپر ریپیرین ہے۔ مگر ناظرین، دریائے کنڑ کا پانی جو ہے وہ چترال سے ہو کے جاتا ہے۔ اب دریائے چترال، ہندو کش کے گلیشیئرز جو ہیں، یہ وہاں سے جنم لیتے ہیں اور پھر افغانستان میں جاتے ہیں اور پھر پاکستان میں آتے ہیں۔ اگر پاکستان واقعی اتنا سیریس ہے تو پاکستان کو چترال میں وہیں پہ ایک ڈیم بنا کے، کیونکہ وہاں پہ ہم اپر ریپیرین ہیں، وہاں پہ ہم پانی روک سکتے ہیں۔ جس طرح یہ ہمارا پانی روک رہے ہیں، اس طرح پاکستان کو بھی چاہیے۔ صرف سیاسی باتیں ہوتی ہیں، یہ اپر ریپیرین چترال کی باتیں میں 2010-2012 سے سنتا آ رہا ہوں۔ پاکستان نے اب تک اس پہ کام نہیں کیا۔ دنیا بڑی آگے چلے گئی ہے، انڈیا کے پاس اپر ریپیرین کی جگہ ہے، وہ پانی آپ کا روک رہا ہے۔ چائنا کے پاس وہاں پہ اپر ریپیرین وہ ہیں، وہ انڈیا کا پانی روکے گا۔ اب اگر افغانستان آپ کا پانی روکنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور وہ بھی انڈیا کی مدد سے ان کو فنڈ فراہم کر رہے، تو پاکستان کو چترال، یہ دریائے کنڑ نہیں ہے، دریائے چترال ہے۔ تو کیونکہ پاکستان کا پانی چترال سے ہو کے وہ دریائے کنڑ میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ واپس آ کے پاکستان میں گرتا ہے ضلع مومند میں۔ تو پاکستان کو اب سیریسلی سوچنا ہوگا اور دیکھنا پڑے گا، انڈیا جو چال ہے وہ چل رہا ہے۔ پاکستان کو افغان طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، ادروائز پاکستان کو دریائے چترال پہ ایک ڈیم بنانا پڑے گا، اور یہ پانی جو کنڑ میں گرتا ہے اس کو اپنی طرف موڑنا پڑے گا، کیونکہ ایک طرف آپ کو انڈیا پنجاب کی طرف سے گھیر رہا ہے، یہاں پہ خیبر پختونخوا کی طرف سے گھیر رہا ہے، تو پاکستان کو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین، دوسری خبر ساتھ ہے، جو 1,15,000 افغان شہری جو ہیں انہوں نے پاکستان میں سیاسی پناہ کی درخواست کر دی ہے کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے، وہاں پہ وہ جو ہے ہمارے خلاف پرانے مقدمات نکال کے ہم پہ مقدمات چلائے گا، کیونکہ ہم افغان طالبان کے خلاف جو ہے وہ لڑے۔ ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ افغان طالبان کے خلاف ہر قسم کی مدد کرنے والوں کو امریکہ نے کوشش کی اپنے ساتھ لے جانے کی، مگر جتنا وہ لے کے جا سکے وہ انہوں نے وہ ساتھ لے کے گئے۔
117 C117 میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طیارے کے ساتھ افغان عوام جو ہے وہ لٹک لٹک کے ٹائروں پہ پروں پہ وہ اس ملک سے نکلے اور زیادہ لوگ جو کی جانیں بھی بیچ میں گئیں۔ اب بھی اگر آپ افغانستان میں ایک جہاز کھڑا کرتے ہیں کہ آؤ کون کون اس ملک سے نکلنا چاہتا ہے تو افغانستان میں کوئی نہیں بچے گا۔ اس طرح کی بربریت وہاں پہ چل رہی ہے، بچوں کی تعلیم پہ پابندی ہے۔ اب یہاں پہ 60 لاکھ جو ایران میں افغان شہری رہ رہے ہیں افغان مہاجرین کی شکل میں، پناہ گزینوں کی شکل میں، اور تقریباً 40-45 پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو ان کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، لڑکا لڑکی دونوں اسکول جا رہے ہیں، 9ویں 10ویں میں، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں، فورتھ ایئر میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ ان کو زیادہ مشکلات یہی آ رہی ہیں، وہ اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں افغانستان نہ بھیجیں، ہماری وہاں پہ زمینیں نہیں ہیں، یہاں پہ ہم سالوں سال جو ہے وہ پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادے ادھر پیدا ہوئے، 40-45-50 سال افغان شہری پاکستان میں رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان کو مشکلات آ رہی ہیں، پاکستان کو سیکیورٹی ایشوز آ رہے ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ تر غیر قانونی افراد جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ سالوں سال سے رہ رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ بارڈر جو ہے یہ 2017 میں ہم نے یہ فینسنگ شروع کی، 2022 میں کمپلیٹ کی، اس سے پہلے کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہ۔ اب بھی ہمارے بارڈر پہ آسانی سے، دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جو بغیر ویزے کے آسانی سے بغیر پاسپورٹ کے پاکستان میں غیر قانونی طور پہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کمپلینٹ اب ایران میں بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو نکالا تھا وہ بھی واپس داخل ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان اگر کہتا ہے کہ ہم نے یار گزشتہ 2 سالوں میں 11-12 لاکھ افغان شہریوں کو واپس بھیجا ہے، اس میں 70 سے 80% واپس آ گئے ہیں۔ اب پاکستان نے مکمل طور پہ افغان شہریوں کو جو ACC کارڈ تھے اور POR کارڈ رکھنے والے تھے، ACC کارڈ افغان سٹیزن کارڈ اور POR کارڈ پروف آف رجسٹریشن، ACC کارڈ والوں کی تعداد ناظرین 8 لاکھ تھی اور POR کارڈ والے 1.4 ملین ہے، اور جو غیر قانونی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے وہ 20 لاکھ سے زائد ہیں۔ تو یہ 40-45 لاکھ افغان شہری جو ہے وہ پاکستان نے ان کا سٹیٹس تو ختم کر دیا افغان مہاجرین کا۔ ACC کارڈ والا کا 30 اپریل 2025 کو اور POR کارڈ کا 30 جون 2025 کو یہ پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ بس آپ کے پاس مزید ٹائم نہیں ہے، آپ یہ ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اب ان کی گرفتاریاں بھی جا رہی ہیں، کل جو ہے وہ چمن اور کوئٹہ میں جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئیں، 3000 افغان شہریوں کو جو اسپن بلداک ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ملک بدر کیا گیا، اور آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ افغان کیمپ تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کو نکالا جا رہا ہے۔ اس طرح اسلام آباد میں بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، لاہور میں بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، مگر زیادہ تعداد چونکہ خیبر پختونخوا میں ہے، 13 لاکھ تو ہمارے صرف ایک کیمپوں میں تھے کہ ان کو نکالنا ہے۔ یہ 53%، 54% افغان شہریوں کو اگر ٹوٹل ملایا جائے تو 54% پاکستان کے خیبر پختونخوا میں ہے، 26% پھر بچتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں ہیں، مگر بلوچستان کوئٹہ میں زیادہ تر افغان شہریوں نے کارڈ حاصل کر لیے اور زیادہ لوگوں نے پاکستانیوں نے پیسے لے کے ان کو پاسپورٹ اور ان کو جو ID کارڈ ہیں وہ بنا کے دیے ہیں، اس لیے وہ 26% میں وہ لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں جن کی تعداد وہاں پہ بھی ہزاروں میں ہے۔ تو اب یہ جو 1,15,000 ہیں ان کو ناظرین مشکلات کیا آ رہی ہیں؟ یہ افغانستان کے خلاف جاسوسی کی ہے، انہوں نے امریکہ کی مدد کی ہے، لوگ امریکہ لے کے گئے ہیں، وہاں پہ ان کو شہری بنایا ہے، تحفظ فراہم کیا ہے، مگر ٹرمپ نے جو وعدے ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، اور جو وعدے کیے گئے تھے پاکستان میں بھی ایسے 15,000 20,000 افغان شہری اب تک اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ سیٹل کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں۔ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر گیا اپنے وعدوں سے، اور اب پاکستان بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ یار ہم نے ووٹ دیکھ لیا۔ یہ مارچ اپریل سے ہم امریکہ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یار اپنے لوگوں کو جن کے ساتھ اپنے وعدے کیے ان کو لے کے جائیں، وہ نہیں لے کے جا رہے۔ اب پاکستان ان کو بھی افغانستان بھیج رہا ہے۔ ان 1,15,000 میں وہ بھی شامل ہیں جو گلوکار تھے، سنگر وغیرہ، ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، جو ناچنے والے تھے ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، جو شعبے سے تعلق رکھ رہے ہیں ان کی مشکلات آ رہی ہیں، اور جنہوں نے افغان وار میں باقاعدہ حصہ لیا ہے، فوجی ہوتے ہوئے 2.5 لاکھ آرمی جو بھاگی ہے اس میں بھی 30-40 ہزار پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یار ہم تو افغانستان کے خلاف، طالبان کے خلاف لڑتے رہے۔ یہ تو اب ایک طرف افغانستان کہتا ہے کہ ہم نے افغان طالبان کے ہم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر یہاں پہ یہ گلکارہ ہیں، ان کی پرانی ویڈیوز ہیں، ان کو نکال کے ان کے لیے مسائل بن سکتے ہیں، اس لیے وہ جانا نہیں چاہ رہے، پاکستان میں سیاسی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اب پاکستان کی حکومت جو ہے ناظرین افغان شہریوں کو یہ جو پاکستان میں موجود ہیں ان پہ سیاسی پناہ پہ سوچ رہی ہے، مگر مجھے مشکل لگ رہا ہے جو گلوکار ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو روکا جائے، جو ایک آدھ خاتون کو بھی گرفتار کیا ہے سنگر کو، ان کے لیے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مگر پاکستان یہ بوجھ مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اور پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ معاشی طور پہ بھی ہم کمزور ہو رہے ہیں،
اور جو ہماری سیکیورٹی کی ایشوز ہیں، افغان طالبان کا اس ٹائم پہ جو پاکستان کی حکومت کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے، اس کے باعث بھی پاکستان جو ہے وہ افغان شہریوں کو اپنے ملک واپس بھیجنے لگا ہے۔ پاکستان نے صاف کلیئر کر دیا ہے کہ ہم مزید آپ کے جو لوگ ہیں ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اب تو آپ کے ملک میں 40 سال بعد امن آ گیا ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ افغان مہاجرین، ان کو جب وہاں پہ رکھا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ کیمپوں میں رہتے ہیں۔ پاکستان نے تو دل بڑا کر کے ان کو ملک کے ہر کونے میں آپ دیکھیں تو افغان لوگ، افغان شہری ہمارے بھائی ہیں، وہ کھل کے پاکستان میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان میں جتنا بھی وہ گزارا آزادانہ طور پہ گزارا، حالانکہ دنیا میں کہیں بھی افغان مہاجرین کو مکمل طور پہ پورے ملک میں گھومنے کی آزادی نہیں ہوتی۔ شام میں جو لوگ مہاجر بنے، ترکی نے ان کو ایک کیمپوں میں رکھا، ایران جو ہے وہ باقاعدہ ان کو کیمپوں میں رکھ رہا ہے۔ یہ صرف پاکستان پہ تھا کہ پاکستان میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ افغان شہری اور پاکستانی شہری، اس کا کوئی کنسیپٹ تھا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کون پاکستانی ہے کون افغانی ہے۔ ان کو پکڑنا یا ان کے خلاف کارروائی کرنا ایسی کوئی بات تھی نہیں، پورا محلہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اب آگے جا کے پاکستانی عوام بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ بار بار جو پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے جو جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں پہ جو حالات خراب کیے گئے ہیں، اس کے بعد پاکستانی عوام بھی کہہ رہی ہے کہ افغان شہری بس بہت ہو گیا ہے مہمان نوازی، اب ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے۔ کل ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔